प्लेइंग 11 है उसके अंदर 4 बड़ी तब्दीलियां कर दी हैं। 2 बॉलिंग के अंदर हुई है और 2 जो है वो बैटिंग के अंदर हुई है। एक ऑलराउंडर को आज की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया है। किंग बाबर आजम की एक वीडियो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल है। बाबर आजम जो है वो अपने फैन के साथ तल्ख जुमलों का तबादला कर रहे हैं। पहला वाकया नहीं है, इससे कबल भी बाबर आजम जब वर्ल्ड कप होना था इंग्लैंड के अंदर बाबर आजम गए थे तो वहां पर भी जब गाड़ी में बैठ रहे थे अपने दोस्त की तो बाबर आजम वहां पर भी फैंस के साथ उलझ पड़े। आखिर बाबर आजम की अपने फैंस के साथ लड़ाई हुई तो हुई क्यों? शोएब अख्तर अभी मौजूदा जिस जगह पे शोएब अख्तर चल पड़े हैं वहां से वापसी इनकी नामुमकिन है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अपनी फैमिली की हमरा महफूज भी होंगे। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान होने वाले तीसरे T20 मैच के हवाले से। पाकिस्तान टीम के जो हेड कोच हैं माइक हैसन, उनकी जानिब से तीसरे T20 जो प्लेइंग 11 है उसके अंदर 4 बड़ी तब्दीलियां कर दी हैं। 4 बड़ी तब्दीलियां प्लेइंग 11 के अंदर हुई हैं। 2 बॉलिंग के अंदर हुई है और 2 जो है वो बैटिंग के अंदर हुई हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे प्लेइंग 11 के हवाले से कि प्लेइंग 11 में कौन सी 4 बड़ी तब्दीलियां माइक हैसन और सिलेक्शन कमेटी की जानिब से की गई हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है उसके अंदर किन किन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो आज के इस मैच का हिस्सा नहीं होंगे और किन किन खिलाड़ियों को आज खिलाया जाएगा, कौन से खिलाड़ी आज बेंच पर बैठेंगे, इस हवाले से आपको बताएंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। एक वीडियो बाबर आजम की, किंग बाबर आजम की एक वीडियो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल है। बाबर आजम जो है वो अपने फैन के साथ तल्ख जुमलों का तबादला कर रहे हैं। आखिर बाबर आजम और फैन के दरमियान लड़ाई क्यों हुई, इसकी क्या वजह बनी, आपको मैं सबसे बड़ी खबर देने जा रहा हूं। ये वो वजह होगी जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी कि आखिर बाबर आजम की अपने फैंस के साथ लड़ाई हुई तो हुई क्यों, क्या वजह बनी कि बाबर आजम जो है वो अपने फैंस के साथ उलझ पड़े। ये हम आपको आज के इस व्लॉग में बताएंगे। और लास्ट पर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के एक साबिक खिलाड़ी हैं, उनकी जानिब से ये बयान सामने आया है कि 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको पाकिस्तान की ODI का हिस्सा होना चाहिए। बगैर किसी सोचे समझे, बगैर किसी सोचो विचार के, बगैर किसी के मशवरा लिए फौरी तौर पर इन 2 खिलाड़ियों को ODI का हिस्सा बना देना चाहिए। और लास्ट पर हम बात करेंगे पाकिस्तान के लेजेंडरी फास्ट बॉलर शोएब अख्तर के हवाले से। हम बात करेंगे कि शोएब अख्तर और डॉक्टर नोमान नियाज के दरमियान दोबारा से लड़ाई हो गई है। इस लड़ाई की वजह क्या बनी है और शोएब अख्तर ने कौन सी ऐसी स्टेटमेंट दी है कि दोबारा से डॉक्टर नोमान नियाज ने शोएब अख्तर के खिलाफ कानूनी चारागोई का ऐलान कर दिया। ये तमाम टॉपिक्स आज के इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे। आपसे गुजारिश है कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी से मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपका कुछ नहीं जाता लेकिन हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तानी जो प्लेइंग 11 है बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे मैच में कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनको आज के इस प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया है और हेड कोच माइक हैसन की जानिब से कौन सी 4 बड़ी तब्दीलियां की गई हैं। 2 बड़ी तब्दीलियों को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। वो तब्दीली है जनाब बॉलिंग के हवाले से। आज की प्लेइंग 11 में तीसरे मैच में जो आज 1 जून को होना है, इस प्लेइंग 11 में 2 जो पहली तब्दीलियां की गई हैं माइक हैसन और सिलेक्शन कमेटी की जानिब से, वो ये है कि हसन अली आज की इस प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे। हसन अली को आज रेस्ट का मौका दिया गया है। हसन अली की जगह किस खिलाड़ी को शामिल किया गया है ये हम आपको बताते हैं। तो जनाब हसन अली की जगह अब्बास अफरीदी को आज के प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया है। हसन अली को रेस्ट दी गया है और उसकी जगह अब्बास अफरीदी को शामिल किया गया है। अब्बास अफरीदी आपको पता है बड़े ज़बरदस्त किस्म के बॉलर हैं और PSL के अंदर
سب سے ٹاپ وکٹ لینے والے یہ باؤلر ہیں۔ تو عباس فریدی کو آج کی جو ہے تیسرے میچ میں موقع دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ حارث رؤف کو آج ریسٹ دی گئی ہے۔ حارث رؤف کی جگہ نسیم شاہ کو آج کی پلینگ 11 کا حصہ بنایا گیا ہے۔ یہ دو بولنگ کے حوالے سے میجر تبدیلیاں ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں بیٹنگ کے حوالے سے کہ بیٹنگ کے اندر کون سی تبدیلیاں کی گئی ہیں اور اوپننگ جوڑی آج کون سی ہوگی۔ کل کے ولاگ میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا، آج دوبارہ حتمی طور پر سلیکشن کمیٹی اور ہیڈ کوچ کی جانب سے آج اعلان کر دیا گیا ہے۔ بیٹنگ میں جو ہے وہ ایک آل راؤنڈر کو تبدیل کیا گیا ہے اور ایک اوپننگ پلیئر کو تبدیل کیا گیا ہے۔ پہلے میچ میں فخر زمان اور سائم ایوب نے جو ہے وہ پرفارم کیا تھا، بدقسمتی سے دونوں ہی پلیئر نہیں چل سکے۔ پھر دوسرے T20 میچ میں فخر زمان کو ریسٹ دی گئی اور فخر زمان کی جگہ صاحبزادہ فرحان کو پلینگ 11 کا حصہ بنایا گیا، اور صاحبزادہ فرحان نے ثابت کیا کہ وہ بورڈ کی جو توقعات ہیں، جو شائقین کرکٹ کی امیدیں ہیں، ان پر وہ پورا اتر سکتے ہیں۔ تو خیر، صاحبزادہ فرحان اور سائم ایوب دوسرے میچ میں انہوں نے پرفارم کیا۔ بدقسمتی سے سائم ایوب دوسرے میچ میں بھی نہیں چل سکے۔ صاحبزادہ فرحان کی شاندار قسم کی اننگز انہوں نے کھیلی اور پاکستان کو جو ہے وہ سیریز جتوانے میں صاحبزادہ فرحان نے جس طرح رول ادا کیا وہ ایک مثالی رول تھا۔ آج ہم بات کریں گے تیسرے میچ میں کہ تیسرے میچ میں اوپننگ جوڑی کون سی ہوگی۔ تو جناب فخر زمان چونکہ دوسرے میچ میں ان کو ریسٹ دی گئی تھی، تو پلینگ 11 میں فخر زمان کو دوبارہ شامل کیا گیا ہے اور سائم ایوب کو آج کے اس میچ میں ریسٹ دی گئی ہے۔ اب صاحبزادہ فرحان کے ساتھ فخر زمان اس اوپننگ جوڑی کا حصہ ہوں گے اور آج کے میچ میں پرفارم کریں گے۔ اب ہم دوسرے پوائنٹ کی جانب آتے ہیں کہ آج کی اس پلینگ 11 میں کون کون سے کھلاڑی شامل ہیں، کن کو باہر بٹھایا گیا ہے، تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے صاحبزادہ فرحان کی۔ پہلے نمبر پر صاحبزادہ فرحان کھیلیں گے، ان کے ساتھ فخر زمان بطور اوپنر آج کے اس میچ کا حصہ ہوں گے۔ تیسرے نمبر پر وکٹ کیپر محمد حارث ہوں گے۔ چوتھے نمبر پر کپتان سلمان علی آغا ہوں گے، اور پانچویں نمبر پر حسن نواز ہوں گے، یہ مڈل آرڈر پر کھیلیں گے۔ اور چھٹے نمبر پر کپتان شاداب خان کو حصہ بنایا گیا ہے ٹیم کا، اور اسی طرح ساتویں نمبر پہ حسین طلعت کو شامل کیا گیا ہے، اور آٹھویں نمبر پر عباس فریدی کھیلیں گے۔ نویں نمبر پر نسیم شاہ، اور 10ویں نمبر پر شاداب خان، اور 11ویں نمبر پر ابرار احمد اس پلینگ 11 کا حصہ ہوں گے۔ میں بات کر رہا تھا ایک آل راؤنڈر کو جو ہے وہ آج کی پلینگ 11 کا حصہ بنایا گیا ہے، اور آل راؤنڈر کون سے ہیں؟ وہ جناب حسین طلعت ہیں، جن کو خوش دل شاہ کی جگہ شامل کیا گیا ہے۔ خوش دل شاہ کو بھی آج کی پلینگ 11 کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ خوش دل شاہ کی جگہ جو آل راؤنڈر ہیں، قوم یہ توقع کر رہی تھی کہ خوش دل شاہ کی جگہ عرفان خان نیازی کو ٹیم میں شامل کیا جائے گا، لیکن عرفان خان نیازی کو ٹیم کا حصہ نہیں بنایا گیا، اور عرفان خان نیازی کی جگہ حسین طلعت کو آج جو ہے وہ پرفارم کرنے کا موقع دیا گیا۔ یوں اس طرح یہ تقریباً 11 رکنی جو ہماری پلینگ 11 ہے، جو اسکواڈ ہے، اس کا حتمی اعلان کر دیا گیا ہے۔ اب ہم دوسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ بابر اعظم کی اپنے فینز کے ساتھ لڑائی کیوں ہوئی ہے، کیا وجہ بنی کہ بابر اعظم اپنے فینز کے ساتھ الجھ پڑے۔ جناب واقعہ جو ہے یہ جمعے کے روز کا واقعہ ہے۔ جمعے کی نماز کے بعد تقریباً 2 بجے کے بعد جب کنگ بابر اعظم جمعہ کی نماز ادا کر کے گھر کی طرف واپس آ رہے تھے، تو آپ کو پتہ ہے کہ شائقین کرکٹ اور لوگ جن سے محبت کرتے ہیں، جن کی ایک خاصی فین فالوئنگ ہوتی ہے، لوگ ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو لوگ اور شائقین کرکٹ جو ہیں، جو بابر اعظم سے محبت کرتے ہیں، وہ جناب جمعے کی نماز کے بعد وہاں پر مسجد کے باہر پہنچے۔ بابر اعظم جیسے ہی جمعہ پڑھ کے باہر نکلے تو فینز نے بابر اعظم کو گھیر لیا سیلفی لینے کے لیے۔ لوگ تصویریں بناتے ہیں ڈیفینیٹلی، اور پسند بھی کرتے ہیں کہ اپنے سٹار کرکٹ کے ساتھ ہم جناب سیلفی لیں، پکچرز بنائیں، ویڈیو بنائیں، ٹھیک ہے۔
تو بابر اعظم نے ان کو منع کیا کہ یار میں کمفرٹ نہیں ہوں، اوپر سے گرمی بھی ہے، اب لوگ تھوڑا سا اوائڈ کریں، پلیز مہربانی آپ اپنے کیمرے کو بند کر دیں، یوں نہ کریں۔ لیکن فینز آپ کو پتہ ہے پاگل ہوتے ہیں، دیوانے ہوتے ہیں، تو فینز نے اپنی دیوانگی دکھائی اور یہ دیوانگی فینز کو مہنگی پڑ گئی، اور بابر اعظم کی جانب سے تلخ جملوں کا تبادلہ آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا۔ بابر اعظم جو ہیں وہ اپنے فینز کو ڈانٹ رہے ہیں اور ان کے ساتھ الجھ رہے ہیں۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے قبل بھی بابر اعظم جب ورلڈ کپ ہونا تھا تو ورلڈ کپ سے قبل جب انگلینڈ کے اندر بابر اعظم گئے تھے تو وہاں پر بھی جب گاڑی میں بیٹھ رہے تھے اپنے دوست کی، تو بابر اعظم وہاں پر بھی فینز کے ساتھ الجھ پڑے۔ عید کا واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا، عید کے روز بھی فینز ایک بڑی تعداد میں بابر اعظم سے ملنے ان کے گھر کے باہر پہنچے، اور عید پڑھنے کے بعد فینز جو ہے وہ بابر اعظم کے ساتھ الجھے۔ تو وہ عید والا واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا، انگلینڈ والا واقعہ بھی یاد ہے۔ اور پھر آج جو ہے یہ جمعے کے روز کا تیسرا واقعہ یہ پیش آیا۔ بابر اعظم جو ہے، خیر بابر اعظم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خیر اگر آپ اتنی بڑی، آپ ایک سیلیبریٹی ہیں، ایک فین فالوئنگ ہے آپ کی، تو آپ کو تھوڑا سا تحمل اور تھوڑا سا بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، اور فینز کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ یار بلا وجہ جو ہے وہ کیمرے اٹھا کے سیلفی لینے ہر بندے کو تنگ کرنے پہنچ جاتے ہیں، تو فینز کو بھی تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ اگر وہ روک رہے ہیں تو بھائی رک جائیں، ٹھیک ہے۔ اور ڈیفینیٹلی ہر بندے کی عزت نفس ہوتی ہے، اس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے اور اس کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ یہ دوسری خبر تھی، جو وجہ تھی جو ہم نے آپ کو بتائی۔ خیر اب ہم تیسری بات کر لیتے ہیں جناب شعیب اختر کے حوالے سے۔ شعیب اختر کافی کنٹروورسی کا شکار رہے اپنے کریئر کو لے کے، بہت سارے اتار چڑھاؤ ان کی زندگی میں آئے، اور ابھی موجودہ جس جگہ پہ شعیب اختر چل پڑے ہیں وہاں سے واپسی ان کی ناممکن ہے۔ جب جنگ ہوئی انڈیا کے ساتھ تو تب بھی شعیب اختر کی جانب سے کوئی خاصا رسپانس نہیں دیا گیا انڈیا کو۔ بہت سارے کھلاڑیوں نے رسپانس دیا، بہت ساری سیلیبریٹی نے انڈیا مخالف پوسٹیں بھی کی اور ان کو منہ توڑ جواب دیا، لیکن شعیب اختر کی جانب سے کوئی اس طرح کا رد عمل نہیں دیا گیا۔ پھر بھی اس کے باوجود شعیب اختر کا جو چینل تھا، جو یوٹیوب چینل ہے، وہ انڈیا کے اندر بین کر دیا گیا۔ اور آج جو ہے گزشتہ ایک آدھ دن پہلے شعیب اختر کی جانب سے ڈگ آؤٹ ایک سپورٹس پروگرام ہے، اس میں شعیب اختر نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کوچنگ کے نظام اور مینجمنٹ کی مثال دیتے ہوئے۔ شعیب اختر نے جو ہے وہ عماد وسیم کے ساتھ، چونکہ وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے شو پہ، تو عماد وسیم کو شعیب اختر کہہ رہے ہیں کہ جب میں کھیلتا تھا جب میرا کریئر سٹارٹ ہوا تھا، جس زمانے کی ہم کرکٹ کھیلتے تھے، اس ٹائم پہ ہمیں کوچنگ کا بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ ہمارا کوچ کون ہے، ہمارا مینیجر کون ہے، ہمارا سٹاف کون ہے۔ ہم بس لگاتار جو ہے وہ جو ہمارے اوپر بھوت سوار ہوتا تھا کرکٹ کھیلنے کا، ہم جسٹ اس کے اوپر فوکس کرتے تھے، اور ہمیں صرف یہ پتا ہوتا تھا کہ ہمارے جو بیگ ہیں وہ ہمارے روم میں پہنچ چکے ہیں، اور یہ بیگ اٹھانے والا ڈاکٹر نیاز ہے۔ ڈاکٹر نیاز ہمارے ساتھ بطور مینیجر کام کرتے تھے۔ خیر ڈاکٹر نعمان نیاز جو ہیں وہ ہمارے بیگ اٹھا کر جناب ہمارے لے کر آتے تھے۔ تو اس پر ڈاکٹر نعمان نیاز نے سخت قسم کا ایکشن لیا ہے، اور ڈاکٹر نعمان نیاز کے جو وکیل ہیں قاضی عمیر، ان کی جانب سے ایک لیگل نوٹس شعیب اختر کو بھیجا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ آپ اپنی سٹیٹمنٹ کو واپس لیں، اس پر معذرت کریں، چونکہ یہ میری دل آزاری کا باعث بنا ہے، اور آپ کے بیان کی اس طرح کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا کوئی بیگ نہیں اٹھایا، میری جو بطور مینیجر ذمہ داریاں تھی وہ میں نے بخوبی نبھائی۔ اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے شعیب اختر کا ڈاکٹر نعمان نیاز کے ساتھ، اس سے قبل بھی پی ٹی وی کے اوپر جب ایک لائیو شو چل رہا تھا تب بھی شعیب اختر لائیو میچ چھوڑ کر جناب ڈاکٹر نعمان نیاز کو کھری کھری سنا کر وہاں سے فرار ہو گئے تھے۔ دوبارہ سے ڈاکٹر نعمان نیاز کے ساتھ دوبارہ سے شعیب اختر نے تلخ جملوں کا تبادلہ کیا ہے اور یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ڈاکٹر نعمان نیاز جو ہے ہمارے بیگ اٹھاتے تھے۔ اب یہ اس بات میں کتنی صداقت ہے یہ شائقین کرکٹ بہتر جانتے ہیں۔ خیر مزید بھی اپڈیٹس آپ کو دیتے رہیں گے، اب تک کے لیے یار اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل کے آئیکن کو دبائیں اور دبا کے جناب ہمیں سپورٹ کریں، تاکہ ہم بھی آپ کو ہر آنے والی جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں کرکٹ کے حوالے سے وہ ہم آپ کو دیتے رہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔